Assalamualaikum everyone. This is Asfar Hussain and I'm the program coordinator at the Karachi Citizen Lab. Karachi Citizen Lab is an initiative of LMKT and we are housed at the National Incubation Center, Karachi. Karachi Citizen Lab basically community building को encourage करता है कराची की society में tolerance और coexistence को promote करता है and at the same time हमारे कराची सिटीजन लैब के एक इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया था जो कि सोशल एक्शन प्रोजेक्ट्स थे। सोशल एक्शन प्रोजेक्ट्स हमारे बड़े डायनामिक स्टार्टअप्स ने किए थे जो कि ज़्यादातर सोशल एंटरप्राइजेस थी। उसमें से एक एंटरप्राइज की के नाम से थी जो नौरीन अशरफ जिसकी फाउंडर है। नौरीन का एक वास्ट एक्सपीरियंस है सोशल सेक्टर में, कैपेसिटी बिल्डिंग में, हेल्पिंग आउट अदर्स। और आज का जो KCL टॉक्स है उसका जो KCL टॉक की आज बेसिकली आइडिया है वो यही है कि हाउ एज अ सोशल वर्कर, एज एन एंटरप्राइज, एज अ समवन हु हैज हेल्प्ड द ओवरऑल इकोसिस्टम ऑफ दिस चैरिटी, तो उनको और क्या चैलेंजेस आए सो वो अपना शेयर भी करेंगी। और उनका टॉपिक है नौरीन का आज का डिजिटाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटा, और वो क्यों ज़रूरी है और उससे हमें क्या फ़ायदा होता है डेटा की सेंट्रलाइज होने से, मेजर क्या फ़वायद हैं। सो वेलकम नौरीन टू द शो एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। जी नौरीन। थैंक यू सो मच अशरफ भाई। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे लाइव लेने का। और मेरी पसंद का टॉपिक जो है वो मैंने आज पसंद कह सकते हैं और आज की ज़रूरत भी कह सकते हैं, बिकॉज जब से ये लॉकडाउन की सिचुएशन शुरू हुई है उसमें काफ़ी सारी सिचुएशंस इमर्ज होकर सामने आई हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई पहले से पता नहीं था या कभी इसको एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन जितनी शिद्दत से इन कुछ दिनों में इसको एक्सपीरियंस किया है, मेरे ख्याल से उससे पहले कभी इसकी तरफ इतना ज़्यादा गौर नहीं किया। ड्रीम था, काफ़ी दफ़ा काफ़ी लोगों के साथ इस बारे में बात भी हुई, स्पेशली रेहान अल्लाहवाला के साथ। उन्होंने काफ़ी दफ़ा मुझे ये कहा कि हाँ इसके ऊपर, और वो भी कोशिश करते रहते हैं कि कुछ ना कुछ जो है वो हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो हम डिफरेंट किस्म के फोरम से एटलीस्ट सोशल मीडिया तक ही ले आएँ। लेकिन अपने स्टार्टअप को जहन में रखते हुए और इस वक्त की कंडीशन को जहन में रखते हुए मैं इस पर ख़ास एक एंगल से बात करना चाह रही थी। वो ये कि जब भी हम एक तरह से कम्युनिटी सर्विस देने की कोशिश करते हैं, कोई NGO चला रहा है, कोई वेलफेयर चला रहा है, कोई स्टूडेंट्स के ग्रुप्स हैं, टीम्स हैं यूनिवर्सिटीज़ की, मतलब वो कोई रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशंस तो नहीं है, लेकिन उनका एक होता है कि हमें वॉलंटियर वर्क करना है, उनकी यूनिवर्सिटी की भी नीड है, उनकी अपनी सोल की नीड भी है। तो जब वो करने के लिए जाते हैं तो वो इतने चार्ज होते हैं कि सोसाइटी के अंदर वो हर कोई उतना एक्सपीरियंस नहीं होता जितना कि कोई सेक्टर में काम कर चुका हो या ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ को देख चुका हो और लोगों के बिहेवियर से। और फिर इवन काम करने वालों में भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो हर कोई ह्यूमन बिहेवियर का या ह्यूमन साइकोलॉजी का एक्सपर्ट नहीं होता। और ये बहुत आम फहम सी बात है कि एक इंसान बहुत आराम से किसी दूसरे को जो है वो जिसे कहते हैं मैनिपुलेट कर सकता है, उसके ओपिनियन को, उसकी डिसीजन को, और पता भी नहीं चलेगा अगले को कि मेरे साथ हुआ क्या। तो इस सेक्टर में स्पेशली जो सबसे बड़ी जो चैलेंज आता है वो यही है कि इंसान जब लोगों से, यानी कि इंसानों से स्पेशली जब डील कर रहा होता है, तो उस वक्त बहुत सारी केसेस, बहुत सारी स्टोरीज उसको सुननी पड़ती हैं डेली बेसिस पे, बल्कि आर्ली बेसिस पे, और उसमें से फिर सही गलत का फैसला करना पड़ता है। उसमें से डिसाइड करना पड़ता है कि किसकी हेल्प की जाए, कितनी की जाए, किस हद तक की जाए, की भी जाए कि नहीं की जाए। वो सारे डिसीजन बहुत क्रूशल होते हैं, इवन स्पेशली हमारी कंट्री में जहाँ पर सिक्योरिटी का और लॉ का थोड़ा सा अप एंड डाउन रहता ही है। तो वहाँ पर भी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। कभी इंसान जज्बात में आके बहुत गलत डिसीजन लेता है, गलत जगह पहुँच जाता है, गलत लोगों की हेल्प कर देता है, तो या फिर एक ही बंदे की बार बार हेल्प हो रही है। अभी इस लॉकडाउन में काफ़ी कुछ सोशल मीडिया पे भी देखने में भी आया, सुनने में भी आया। इवन जो हम ग्रुप्स बना रहे हैं, हम टीम कोऑर्डिनेशन वाले दिन जब बात कर रहे थे तो मैंने बताया था कि काफ़ी सारे व्हाट्सएप के ग्रुप्स जो हैं वो बनाए गए हैं। उसमें शहरों की तरह पहले अलग अलग किया गया। उसके अंदर फ़ायदा ये हुआ हमें साथ काम करने का, और जिन NGOs ने, जिन इदारों ने, जिन
ٹیمز نے ہماری بات پر جو ہے وہ یس کہا اور کہا کہ ٹھیک ہے ہماری ایگو سے جو ہے نا وہ بڑی یا ہمارے مارکیٹنگ سے بڑی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس وقت سوسائٹی کو سرو کریں اور اس وقت ہمیں اپنی برانڈنگ نہیں چاہیے. انہی لوگوں نے ہمارے ساتھ کولیبریٹ کیا اور اس وقت یہ چلا کافی چیزیں ایسی سامنے آئیں کہ ایک ہی فیملی نے ہم سے یہ مجھ سے بھی لے لیا, اسر بھائی سے بھی لے لیا اور دانیال سے بھی لے لیا یا سو اینڈ سو فورتھ کسی سے بھی کانٹیکٹ کیا اور اس کو الگ الگ کہانیاں سنا کے یا ایون سیم کہانی بھی سنا کر اور ڈفرینٹ جگہوں سے راشن لے لیا, کیش کی ہیلپ لے لی, میڈیسنس لے لی. اینڈ وی آل نو کہ ہمارے جو ریسورسز ہیں اسپیشلی ہم ڈیولپنگ کنٹری ہم ڈیولپڈ نہیں ہیں تو ہمارے ریسورسز ہمارے اپنے ہوتے ہیں. کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کسی طرح کی کوئی گرانٹس نہیں ہے, کوئی اسٹیپنڈ نہیں ہے, کوئی سپورٹ نہیں ہے. تو جو بھی ہوتے ہیں وہ لوگوں کے دیے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اس پر ہمیں ایکسپیکٹیشن لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ امانت کا بھی ایک عنصر ہے اور پلس یہ کہ وہ یہی ازیوم کرتے ہیں کہ جی اگر ہم نہ کو دیا ہے نا تو صحیح سے یوٹیلائز ہوگا. تو اب مجھ سے اگر اس طرح کی غلطی ہو جائے کہ میں ایک ہی خاندان کو جو کہ جن کے گھر 4 یا 5 لوگوں کا ہے اور اس میں راشن اگر جانا ہے ایک راشن ایک پیکج جانا ہے اور اس میں بہانے سے یا کسی دھوکے سے یا کسی بھی اور وجہ سے ایون ہماری کسی مسٹیک سے کہ ہم نے صحیح سے اسکروٹنی نہیں کری تو اس وجہ سے جو ہے وہ اگر ایک ہی جگہ پہ 2 3 4 5 راشن چلے جائیں تو اس وقت ہماری سمجھ لیں کہ باقی کے جو 4 فیملیز ہیں جن کی راشن یہاں پر چلے گئے وہ سب کمپرومائز ہو جاتے ہیں اور سب اس سے ڈیمیج ہوتے ہیں. ان کو نقصان ہوتا ہے جو کہ جن تک ہیلپ نہیں پہنچ پاتی. ریسورسز اگر میرے پاس 100 روپے ہیں تو مجھے اسی میں رہتے ہوئے جو ہے وہ یوز کرنا ہے. تو ڈیجیٹائزیشن اگر ہماری ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ اگر ڈیجیٹائزیشن ہو جاتی ہے تو ڈیٹا جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ اس طرح سے ہو جائے گا کہ ہر ایک کے لیے ریسورسز جو ہے نا وہ ایکسیسیبل ہو جائیں گے. اس میں نیٹ ورکنگ کو ہم جو ہے نا ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں. اس کے اندر ہم ڈفرینٹ قسم کی نیو سروسز کو ہم انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ پھر ہماری پروٹیکشن ہے, ڈیٹا کی پروٹیکشن ہے, لوگوں کی پروٹیکشن ہے. اس میں جو فراڈ ایلیمنٹس ہیں ان کو ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. تو ہمیں اس کے بارے میں ہم نے بھی سوچا, حکومت نے بھی سوچا. حکومت نے کیا کیا کہ ایک میں سندھ کے حوالے سے بات کروں گی کیونکہ مجھے یہاں کا سینیریو معلوم ہے فی الحال کیونکہ اسی سے ہم گزر رہے ہیں. انہوں نے ہمیں ایک ایپ بنا کے دی, سندھ ریلیف ایپ. میں اس کا ایگزامپل اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ یہ کافی لوگوں کے پاس اس کا ایکسیس ہے اور سب کے پاس نہیں ہے آلدو, لیکن جتنوں کے پاس ہے وہ بھی بہت ہے. لیکن اسٹل اس میں بہت سی چیزیں ہیں جو آپ اس کو کہہ لیں کہ لیگلی یا پھر شاید کسی ڈر کی وجہ سے حکومت نے اس میں ایکسیس ہمیں نہیں دیا. اب ہم ڈونیشن جمع کرتے ہیں اور ہمارا ڈونر ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہمارا دیا ہوا راشن صحیح جگہ پہ پہنچ جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے. تو اس کے بعد ہم نے جب ایک فیملی کو رجسٹر کیا اس ایپ میں جا کے تو ایپ میں ایک فارم آتا ہے, اس میں ڈیٹیلز آتی ہیں کہ نام کیا ہے, خاندان کے کتنے ممبرز ہیں اور ان کا فون نمبر کیا ہے, ان کا شناختی کارڈ کیا ہے اور شناختی کارڈ کی کاپی کیپچر ہوتی ہے. تو یہ 4-5 چیزیں اور ایڈریس ہو گیا. اب اس میں ٹائپنگ کی مسٹیکس بھی ہو سکتی ہیں, اس کے اندر جو ہے وہ ڈبل رجسٹریشن بھی ہو سکتی ہے. پلس یہ کہ اگر فرض کر لیں کہ میں نے جب سے میں یہ ایپ یوز کر رہی ہوں, فار ایگزامپل کہ 2 ہفتے سے یوز کر رہی ہوں اور 2 ہفتے میں نے 500 لوگوں کو اگر فرض کر لیں کہ اس میں رجسٹر کر کے اور راشن دیا ہے, لیکن میرے پاس کوئی آپشن اویلیبل ہی نہیں ہے کہ میں اس میں ڈیٹا میں جا کے دیکھ سکوں کہ میں نے جو 500 لوگ کیے تھے ان کی کیا ڈیٹس تھیں, کب کب کیے تھے. اور اب میں جیسے فرض کر لی جیسے کہتے ہیں ڈیٹا مینیپولیشن, اس کے اوپر کام کرنا, فردر اس کے اوپر کام کرنا اگلے مہینے کے لیے, اگلے کسی ڈیزاسٹر کے لیے, تو آئی ہیو نو ایکسیس. اب کیا ہوگا کہ کیا میں گورنر ہاؤس میں جاؤں, کیا میں کسی سے بات کروں, یا میں سی ایم کو پوچھوں, یا ہر این جی او اس طرح سے کرے. مطلب اس کی کیا سینیریو ہے وہ ہمیں نہیں پتا کہ کس طرح سے ہوگا اور کس طرح سے پتہ چلے گا. کیا ہمیں ہماری ایکسل شیٹس نہ ہمیں کسی طریقے سے اس کی کاپی دی گئی ہے, نہ ہمارے پاس کوئی ہر رجسٹریشن کے بعد جو ہے وہ کوئی ای میل آتی ہے, تو کوئی اس طرح کا پروسیجر اویلیبل نہیں ہے. تو میں نے جن لوگوں کو راشن دیا ہے اس کا نہ میرے پاس کاؤنٹ ہے, نہ میرے پاس ان کی کوئی لسٹ ہے, نہ ہی میں اس کو فردر استعمال کرنے کے لیے میرے پاس کوئی ڈیٹا ہے. مطلب وہ ڈیٹا گیا ایپ میں تو گیا, اور وہ صرف حکومت کو نظر آ رہا ہے اور جو ایپ کو مینیج کر رہے ہیں ان کو نظر آ رہا ہے. پیپل لائک می کانٹ ایکسیس اٹ. تو اٹس ناٹ سینٹرلائز کائنڈ آف تھنگ, اور یا اس میں ایکسیس انکمپلیٹ ہے. سندھ حکومت کا تو ہیلپ ہو گئی ہماری طرف سے, کیونکہ ہمیں تو ان کی طرف سے ایک ایپ مل گئی, اور ہمیں اس ایپ سے بھی کوئی ہیلپ نہیں مل رہی سوائے اس کی کہ ہم یہ چیک کر سکیں کہ اس کو کسی اور نے
راشن دیا ہے کہ نہیں دیا, وہ بھی اگر اس کی انٹری اس میں ہوئی بھی ہو تو. باقی اس کے علاوہ ہمیں ہمارے اینڈ پہ کوئی بینیفٹ نہیں ملا. ہاں حکومت کو یہ بینیفٹ مل گیا کہ سندھ حکومت یہ چیک اینڈ بیلنس کر سکتی ہے کہ کون کون سی این جی اوز کام کر رہی ہیں, کون کون سی رجسٹر کر چکی ہیں, اور کون کون سی این جی او اتنے ٹائم میں کتنا فنڈز اکٹھا کر کے خرچ کر چکی ہیں اور کس کس فیملی کو دے چکی ہیں. اور بعد میں اگر ان کا دل ہو اور ان کی نیت ہو تو وہ اس ڈیٹا کے اوپر ہیلپ کریں کہ بھائی ٹھیک ہے ان سب کے کارڈز بنا دیے جائیں یا ان کو راشن پرووائڈ کیا جائے. حکومت ذمہ داری لیتی ہے جس کے چانسز مطلب 0.0001% بھی شاید نہیں ہے کہ جو وہ ہیلپ کرنے کے لیے اس ڈیٹا کو یوز کریں گے. ہاں لیکن ہماری اسکروٹنی کرنے کے لیے, ہمیں معلوم کرنے کے لیے کہ ہم نے کتنے لوگوں کو راشن دیا اور ہم نے کتنے اسپینڈ کیا, یہ تو ان کو نظر آ جائے گا. تو اٹس ناٹ گڈ فار اس اینڈ وی آر دی مین اسٹیک ہولڈرس, کیونکہ ہم گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ رہے ہیں, ہم گراؤنڈ جسے کہتے ہیں مین فیلڈ میں ہم کام کر رہے ہیں, لیکن ہمارے لیے وہ اس طرح کی کوئی ایکسیس ہی نہیں ہے. تو میں اس ٹاپک پہ اسی لیے بات کرنا چاہ رہی تھی کہ جب ہم کی بات بھی کرتے ہیں, جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے یہ سوشل انٹرپرائز کہ جن بچوں کا اسلم سے تعلق ہے, جو ایجوکیشن سے دور ہیں, جو چائلڈ ابیوز میں, ڈرگ ابیوز میں اور ہر طرح کے ابیوز میں وہ انڈلج ہیں, اور اس کے بعد ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو ہم ان کو ایک چھوٹا موٹا کوئی ڈائریکشن دینے میں یا پاتھ دینے میں کچھ کر سکیں, کردار تو ادا کر سکیں. اب اگر فرض کر لیں کہ ایک فیملی ہے اور میں اس کو رجسٹر کرتی ہوں کی کے لیے اپنے انسٹیٹیوٹ کے لیے کہ ٹھیک ہے آپ کا بچہ ہمارے پاس آ کے پڑھے, میں اس کے لیے یونیفارم ارینج کرتی ہوں, میں اس کے لیے بکس ارینج کرتی ہوں, کیونکہ میں تو ان کے پیرنٹس سے کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی, میں سب کچھ ارینج کرنے کا وعدہ کر رہی ہوں. اب جب میں آپ کے پاس آتی ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ آپ کس اگر میری قسمت اچھی ہے تو آپ مجھے بتاتے ہیں کہ جی یہ جو فلاں فیملی کی بات آپ کر رہے ہیں یہ تو میں آلریڈی ٹی سی ایف کے اینڈ سے اڈاپٹ کر چکا ہوں, یہ تو میری جاننے والی فیملی ہے, یعنی کہ آلریڈی اڈاپٹیڈ ہے. ہاؤ وڈ آئی نو, بیکاز وہ فیملی مجھے کبھی نہیں بتانے والی. وہ ہو سکتا ہے کہ میرے ریسورسز یوز کر کے 1-1.5 ہفتہ اسکول میں ایڈمیشن لے کے پھر غائب ہو جائے, پھر وہ ٹی سی ایف میں بھی جا رہی ہو, پھر وہ ہوپ میں بھی جا رہی ہو. صرف اورنگی کے ایریے میں کم از کم میں نے 10-12 ایسے اسکولس دیکھے جو کہ کچھ ڈمی اسکولس بھی ہیں, نقلی بورڈ لگا دیا اور پیچھے کوئی اسکول ہی نہیں ہے, بس ایک روم کا. اور پھر اس کے علاوہ بہت سے اسکولز جو ریئل ہیں, گورنمنٹ اسکولس کو اپنے اس میں ایڈاپشن میں لیا ہوا ہے اور وہ فری ایجوکیشن دے رہے ہیں, لیکن وہاں تک بچے پہنچ پاتے ہیں, نہیں پہنچ پاتے, پڑھ رہے ہیں, نہیں پڑھ رہے ہیں, کون سی فیملیز اس میں کور ہو چکی ہے, کس آرگنائزیشن نے کون سی فیملی کور کر لی ہے, کوئی ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے میرے پاس, انلیس کہ میں اس فیملی سے پوچھوں اور وہ فیملی بولے کہ ہاں کہ مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے, میں ٹی سی ایف میں میرا بچہ جاتا ہے یا فلاں اس میں جاتا ہے, ایک الخیر ہے, ایک ہوپ ہے, اور بہت سارے اور وہ انسٹیٹیوشنس ہیں. ایک صرف 100 کوارٹر کی بات کروں میں, ابراہیم حیدری کی بات. تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو میں نے اتنی محنت کری, ہمیں بجٹنگ سکھائی گئی, ہمیں کہا گیا جی ریزیلینٹ رہیں, ہمیں کہا گیا جی لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کریں, ایمپیتائز کریں, مطلب جتنی بھی ٹریننگ ہماری فیلوشپ میں کی گئی وہ سب کی انرجی کے ساتھ جب میں مارکیٹ میں جاؤں اور میرے پاس ڈیٹا وہ ہو جس کے اندر ڈپلیکیشن, میرے پاس ڈیٹا وہ ہو جس کے اندر چیٹرز, فراڈز ہوں, جن کا کام صرف اور صرف ڈفرینٹ جگہوں سے ریسورسز کو چھیننا, حاصل کرنا اور پھر غائب ہو جانا ہو, تو ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے. اب یا تو اس کے لیے ٹول بنایا جائے, ہمیں خود بناؤں اور پھر اس کے بعد خود مارکیٹ کروں, پھر وہ وہی والی بات ہے کہ پھر میں اپنا ڈیٹا کسی کے ساتھ کیسے شیئر کروں. تو اس سے اچھا ہے کہ ہم یہ جو چھوٹے چھوٹے سے ورڈز ہیں جن کے بہت بڑے بڑے میننگز ہیں, ایک ڈیجیٹائزیشن اور ایک سینٹرلائزیشن, ان دو چیزوں کے اگر ہم چلیں اور اس کے اوپر کام کریں, چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہی کرے, کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے. ان دا ٹرمز آف سرور شاید ہمیں جگہ زیادہ چاہیے ہو, کیونکہ ڈیٹا کافی آئے گا. 22 کروڑ عوام کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, لیکن 22 کروڑ تو آنے سے رہا, ہر کوئی غریب نہیں ہے, ہر کوئی ہیلپ کے لیے نیڈی نہیں ہے, ہر چیز کا اپنا ایک کیٹیگری ہے. میں اپنے سیکٹر کے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ اگر فرض کرنے کے 22 کروڑ میں سے آدھے بھی غریب ہیں اور ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے, تو 11 کروڑ کے لیے مجھے ایک ایسا اسٹرانگ ڈیٹا بیس یا سرور یہ سب چاہیے ہوگا جس کے اندر ان کا ڈیٹا جا سکے. پھر آپ کہیں گے جی نادرا تو موجود ہے, نادرا میں سب کا ڈیٹا موجود ہے, لیکن میرے پاس ایکسیس نہیں ہے. اس میں جا کے اپنا شناختی کارڈ تو بنوا سکتی ہوں, لیکن اگر کوئی غلطی ہو جائے تو میں اس کو آن لائن جا کے کریکٹ تک نہیں کر سکتی. جیسے کہتے ہیں پروفائل ہو, میری اپنی ہی پروفائل پہ مجھے کوئی حق نہیں ہے, مجھے جانا پڑے گا, ٹوکن لینا پڑے گا, اس کا اتنا بڑا پروسیس ہے. پھر اس کے بعد وہ چیک کریں گے, پھر ان کا موڈ ہوگا, پھر وہ ڈاکیومنٹ چیک کریں گے, پھر وہ میرا رینٹ کا ایگریمنٹ دیکھیں گے, اور پتہ نہیں کیا کیا. مطلب اگر میرے ساتھ میرے شوہر نہیں گئے, میں ایک اڈلٹ وومن ہوں, پوری دنیا میں گھوم رہی ہوں, لیکن اگر میرے شوہر نادرا تک نہیں گئے میرے ساتھ, تو اس کا مطلب ہے میرا فارم بھی اپڈیٹ نہیں ہو, تو شوہر کو لے جانا ضروری ہے. تو مطلب ایک بہت سی عجیب سی بھی کنڈیشنز اس کے اندر لگی ہوئی ہیں, اور پلس
عام پبلک کے لیے یا ایون اسٹیک ہولڈرس کے لیے بھی اس میں کوئی ایکسیس نہیں ہے کسی طریقے کا. ابھی میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتی ہوں کہ کچھ لوگوں کے پاس پرانے شناختی کارڈ ہیں, کچھ کے پاس نئے ہیں, اور کچھ کے پاس بہت ہی پرانے شناختی کارڈ ہیں. شناختی کارڈ بھی ہر ایک کے ابھی تک صحیح سے پورے بنے نہیں. تو جو میرے پاس ہے اس میں چپ ہے, اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس میں چپ نہیں ہے. جو میرے پاس پہلے تھا, ٹھیک ہے, اس میں چپ نہیں تھی. ایک شناختی کارڈ وہ ہے جس میں نہ چپ ہے نہ وہ ڈیجیٹل ہے, وہ تو کچھ اور ہی ہے, مطلب وہ جو ہمارا انگوٹھے کے نشان والا ہوتا تھا پرانا والا. 3-4 قسم کے شناختی کارڈ چل رہے ہیں, ان کے لے آؤٹس الگ الگ ہیں, ان کی ریزلٹس الگ الگ ہیں, پلس یہ کہ ان کا ڈیٹا بیس بھی الگ الگ ہے. اب جب میں اس راشن والے کام میں پھنسی جا کے, مجھے لگا کہ کیسے ویریفائی کروں, تو مجھے ایک دم سے یاد آیا کیونکہ میں نے اپنا نیا شناختی کارڈ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں تھا باس. میرے ذہن میں وہی پرانے کا اسکیچ تھا اور پرانے کی ہی میموری تھی. میں نے کہا اس میں ایک خاندان نمبر ہوتا ہے پیچھے جو ہے بیک سائڈ, اس پر ایک خاندان نمبر ہوتا ہے, وہ یونیک ہوتا ہے, وہ یونیک آئی ڈی ہوتی ہے. وہ زبردست ہو جائے گا اگر میں خاندان نمبر لوگوں سے لینا شروع کر دوں. تو شناختی کارڈ کے ساتھ ایک فیلڈ ہم اور ایڈ کر دیں گے فارم میں, تو خاندان نمبر سے پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ تو ایک ہی خاندان کے ہیں, میاں بیوی ہیں یا باپ بیٹے ہیں یا بیٹی باپ ہیں یا بیٹی ماں ہے یا بیٹا ماں ہے, واٹ ایور, پتہ چل جائے گا. اس کو چیک کرنے کے لیے پورا عزم ہو گیا, سب کچھ ہو گیا. خاندان نمبر کو میں نے ایڈ بھی کر دیا, گوگل فارم میں یوز کر رہی تھی. لیکن پتہ چلا کہ جی جب میں نے اپنا شناختی کارڈ اٹھایا کہ دیکھوں کتنے ڈیجٹس ہوتے ہیں, کیا ہوتا ہے فارمیٹ سیٹ کرنے کے لیے, تو پتہ چلا کہ جی میرے پاس تو خاندان نمبر ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ خاندان نمبر کہاں گیا؟ پتہ چلا کہ جی نئے والے میں تو یہ خاندان نمبر ہی نہیں ہے, مسنگ ہے, اور یہ پرانے والے میں تھا. پھر مجھے یہ ظاہر سی بات ہے خیال آیا کہ ایسے بہت سے لوگ ہوں گے جن کا نیا شناختی کارڈ ہوگا, ان کے پاس خاندان نمبر ہی نہیں ہوگا, تو وہ کیا فیڈ کریں گے, اور اگر وہ فیڈ نہیں کریں گے تو ان کی چیکنگ کیسے ہوگی. تو اب میرے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے کہ میں کسی ویب سائٹ پہ جا کر شناختی کارڈ ڈالوں اور اس کے آگے خاندان نمبر لکھا ہوا آ جائے. اتنا بھی میرے پاس حق نہیں. شناختی کارڈ ہے, نمبر ہے, کاپیز ہیں میرے پاس ڈھیروں ڈھیر, لیکن میں اس کا خاندان نمبر نہیں معلوم کر سکتی. آپ سمجھ رہے ہیں اسفر بھائی, میں آئی ڈونٹ نو, میں بہت بیسک سے ایگزامپل کو لے کے چل رہی ہوں, لیکن جی بالکل, اس سے کلیئرلی یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کا جو ہے نا وہ ہمارے یہاں کیونکہ ان آرگنائزڈ ہے چیزیں, معاملات, اس میں ڈپلیکیشن ہو سکتی ہے, اس میں ویریفیکیشن نہیں ہو سکتی, اس میں ڈیٹا کی کوئی اوتھینٹک نہیں ہے ڈیٹا. اور سب سے بڑا جو میجر چیلنج ہے ساری سچویشن میں وہ یہ ہے کہ اسکیئرس ریسورسز ہیں ہم سب کے پاس, بالکل اور ہم ایز اے سوسائٹی اور کرنٹ سیناریو, اور ادر دین دیٹ ہم یہ نہیں افورڈ کر سکتے کہ غلط تقسیم ہو رہی ہو ریسورسز کی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, آپ ہی کے اس سے ٹاک سے میں اس کو ذرا جوڑتا ہوں کہ یہ تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا, اچھا یہ مشکل بھی ہو گئی, یہ سارا ہے. اگر اس کا ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک سلوشن سوچیں, اور اس کے لیے کسی کا کوئی ٹیکنالوجی کا بیک گراؤنڈ ہونا بھی ضروری نہیں ہے, کیا یہ بہت آسان نہیں ہوگا کہ ایک نمبر جس کو وہ ہم کمپیوٹر کی زبان میں پرائمری کی کہتے ہیں, یا ایک ایسی چیز جو کہ آپ کا NIC ہوتا ہے سمپل, وہی ہم ڈال دیں, اور یہ تو شاید ایکسل شیٹ میں بھی ڈپلیکیشن کا فارمولا لگ جاتا ہے, آپ لگا کے, نہیں ہوا, یہ کیا مشکل ہے ایسا؟ یہ نہیں ہوا. سوچ یہی تھی, میں نے کہا نا کہ بہت کچھ پہلے پتا تھا, لیکن جب ان دنوں سے گزرے اور جو ایکسپیرینس ہمارے سامنے آئے نا, تو پتہ چلا کہ کچھ بھی پتا نہیں تھا. مطلب جو سیکھا تھا نا وہ دوبارہ سے سیکھنا پڑ گیا. پرائمری کی میں ہم نے شناختی کارڈ ہی رکھا, اور شناختی کارڈ سے ہم وہ کرتے رہے, ویریفیکیشن کرتے رہے, اپنی ایکسل شیٹ کو یوز کر رہے تھے, اور گوگل فارم کو آن لائن یوز کر رہے تھے, آپس میں ایک ہی گوگل شیٹ کو بھی یوز کر رہے تھے. اور پلس یہ کہ کچھ اسٹوڈنٹس نے ہمیں چھوٹے موٹے ٹول بنا کے بھی دیے, جسے کہتے ہیں ایک ٹیمپرری سے آدھے گھنٹے میں ریڈی کر کے دے دیا, 1 گھنٹے میں ریڈی کر کے دے دیا. لیکن اس میں ڈیٹا, اب کیونکہ وہ فری ریسورسز یوز کر رہے ہیں جو کہ شیئرڈ ریسورسز ہوتے ہیں گوگل وغیرہ کے, تو اس میں ڈیٹا کی ایک لمٹ ہوتی ہے, اس میں لاکھوں کی تعداد میں ڈیٹا نہیں آ سکتا. تو اس میں انہوں نے چیک لگا دیا کہ جی ہر 15 دن کے بعد شناختی کارڈ ڈیلیٹ ہو جائے. تو میں نے ان کو کہا, تو بچوں نے کہا کہ نہیں, وہ تو NID کے بچے تھے, انہوں نے کہا نہیں آپ اپنا ٹول بنا لیں, ہم نے تو بس بنا دیا تھا ہیلپ کے لیے, لیکن اب جو ہے اس میں سے تو ڈیٹا 15 دن بعد ڈیلیٹ ہو جائے گا, اور اس میں اب ہمیں پاس ایڈیٹنگ کرنے کا ٹائم نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پاس اسائنمنٹس بھی ہیں, ہوم ورک بھی ہے, یہ بھی ہے, بیکاز اٹس ناٹ دیئر جاب رائٹ ناؤ. یہ ان کا کام نہیں ہے, وہ اسٹوڈنٹس ہیں, ابھی وہ اسٹوڈنٹ لائف سے گزر رہے ہیں, یہ کسی پروفیشنل کا کام ہے, اور سوچ سمجھ کے پلاننگ کر کے کام ہے. میں حکومت سے بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی,
میں نے اب اپنے آپ کو جو ہے نا بالکل آئسولیٹ کرنا اس صورت میں شروع کر دیا ہے. اور میں نے لوگوں سے جہاں کوآرڈینیشن پہ بات کری, ٹیم کوآرڈینیشن پہ بات کری کہ بتائیں کہاں کیا کر رہے ہیں, کس آج اورنگی میں کون جا رہا ہے, وہ انفارم کر دے گروپس میں, ایٹ لیسٹ ہمیں بتا دے. سب لوگوں نے بہت اچھے سے جو ہے نا وہ مل جل کے اس پر کام کیا. اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے, جب ایک یہ والی چیز جو ہے جب آ گئی یہ پرابلم, تو یہ بھی ہم نہ آپ نے جو ہے نا اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالنا ہے. وہ انیشیٹو لینے والی جو ہمارے اندر بیماری ہوتی ہے اسٹارٹ اپس والی, انٹرپرنور والی, وہ اسی میں سے جو ہے نا ایک سلوشن یہ نکالا کہ ٹھیک ہے پھر ہمیں ٹول بھی اپنا ہی خود بنانا ہے. تو اب جو ہے وہ میں تقریباً 1-1.5 ہفتے سے 2 ہفتے سے پی ایچ پی ڈیولپر ڈھونڈ رہی تھی. آپ نے شاید میری وال پہ پوسٹ بھی دیکھی ہوگی. میں نے لوگوں کو کہا کہ جی کوئی والنٹیئر کرنا چاہے, کیونکہ آپ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کافی ڈالر کما لیے ہیں آپ لوگوں نے, اور ماشاء اللہ اچھی زندگی گزر رہی ہے. روزانہ ڈیولپرز اور ایس سی او ایکسپرٹس اور اپنی نئی نئی گاڑیوں کی تصویریں ڈالتے ہیں کہ جی آج ہم نے یہ خرید لیا اور اتنے ڈالر کما لیے اور یہ خرید لیا. تو ماشاء اللہ سے بہت کچھ ہے. آج دینے کا ٹائم ہے نا, تو آپ سے میں کچھ نہیں مانگ رہی, پیسے نہیں مانگ رہی. آپ کی اسکلز ہے, اللہ تعالیٰ نے آپ کو نالج دی ہے پی ایچ پی کی, یا آپ کو اسکلز دی ہیں گرافک ڈیزائننگ کی. میں آپ کو گائڈ کروں گی کہ مجھے کیا چاہیے اور آپ مجھے وہ بنا کے دیں. میں خود بھی ٹوٹی پھوٹی کچھ ہوں, لیکن مجھے ٹائم بہت لگ جانا ہے, جس میں کہتے ہیں ٹرائل اینڈ ایرر بہت ہو رہا ہے اس میں. تو میں چاہتی تھی کہ کوئی ایکسپرٹ ہو جو جوائن کر لے, اور ایک نہ ہو 4-5 لوگ جوائن کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنے جلدی کام ختم ہو جائے گا. اسکیچ اس کی ہر چیز, اس کی سارے جیسے کہتے ہیں نا توڑ پرابلم کے, وہ سارے میرے مائنڈ میں اور میرے پیپر پہ ریڈی تھے. تو اس میں ہم نے یہ سوچا کہ ایک جو ہے وہ ایک آن لائن ٹول بنا رہی ہوں میں, جس کے اوپر کیا ہوگا کہ لوگ لاگ ان کریں گے, اس میں این جی او بھی لاگ ان کر سکتی ہیں, پروفائل بنائیں گے اپنی بیسیکلی, اور وہ انڈیویجولس بھی ہو سکتے ہیں جن کی کوئی این جی او سے ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن وہ کام کرتے ہیں اللہ کا. اور دوسرا یہ کہ وہ والنٹیئرس بھی ہو سکتے ہیں جن کا کام نہ ڈونیشن دینا ہے, نہ کسی کو راشن دینا ہے, نہ ہی وہ این جی او ہے, لیکن وہ ہیلپ کرتے ہیں کہ ہمارے کہنے پہ وہ راشن پہنچانے چلے جاتے ہیں, کسی فیملی کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, کسی فیملی کی ویریفیکیشن میں ہیلپ کرتے ہیں. تو ان 3 لوگوں کو جو کہ ہماری ٹیم کا بہت ضروری حصے ہیں, ان کے لیے جو ہے وہ لاگ ان فیسلٹی ہم بنائیں. اور لاگ ان کرنے کے بعد پھر ان کو آن لائن ویب سائٹ کے اوپر یہ آپشنز ملیں کہ وہ جو ہے اس میں ان کے پاس یہ آپشنز ہوں گے کہ وہ ایک نئی فیملی کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کر سکیں گے. ایک فارم انہیں نظر آئے گا جس کے اندر وہ کسی نئی فیملی کے بارے میں ہمیں بتا سکیں گے. وہ سب کا ڈیٹا بیس ہوگا, کسی ایک کا نہیں ہوگا. اگر وہ اس میں ڈالتے ہیں ڈیٹا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حمزہ ندیم کا ہو گیا اور اس کیس کو سالو کرنا حمزہ ندیم کا کام ہے, نہیں, وہ کوئی بھی سالو کر سکتا ہے کیونکہ وہ اویلیبل ہوگا پول کے اندر. پھر یہ کہ اگر کوئی کسی فیملی کو وہ راشن دے چکے ہیں تو اس کے لیے بھی وہ فارم فل کر سکتے ہیں. اگر کسی فیملی کو میڈیسن دے چکے ہیں یا کیش دے چکے ہیں تو ان کے لیے بھی الگ الگ 3 الگ الگ فارم ہوں گے جن کو وہ کیا دے چکے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک ہسٹری کا آپشن ہوگا کہ اگر آپ نے فرض کر لیں کہ اس مہینے میں بہت سے لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نے 1500 بیگ بانٹے, ہم نے 2000 بیگ بانٹے, تو میں ان کو اوپن دعوت دے رہی ہوں کہ جی آپ آئیں اور یہ فارم فل کریں اور اس کے بعد اپنی ہسٹری دیکھیں کہ آپ نے کتنے کیے ہیں. اور اس کے بعد اگلے مہینے پھر وہ 1500 کی ذمہ داری چلیں, ٹھیک ہے, نہ لیں, لیکن 500 کی لے لیں, 1000 کی لے لیں, ان میں سے 800 کی آپ لے لیں, 800 کی میں لے لوں. تو وہ جب ہسٹری آپ کے اکاؤنٹ میں آپ کو نظر آ جائے گی, آپ ہی کے فل کیے ہوئے لوگ وہ ہوں گے, ڈیٹا ہوگا اور آپ ہی کے اکاؤنٹ میں صرف آپ کو ہی نظر آ رہا ہوگا. تو اس طرح سے ہسٹری نظر آ رہی ہوگی آپ کو اپنی. پلس یہ کہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے ڈیٹا اپلوڈ کرنے کا تو آپ کے پاس ایکسل شیٹ کا آپشن ہوگا. ایکسل شیٹ میں آپ نے اپنا جو ڈیٹا مینٹین کیا ہوا ہے وہ ہمیں ڈائریکٹ اپلوڈ کر دیں تو ہمارے پاس پہنچ جائے گا, ہم ڈیٹا بیس مینٹین کریں گے, اسٹل وہ آپ کی ہسٹری میں نظر آئے گا کیونکہ آپ نے ہمیں ایکسل شیٹ کے فارم میں دیا ہے. اس میں ایک آپشن یہ ہو جائے گا. پلس ایک یہ ہو جائے گا کہ کوئی ایسا بندہ, کوئی ایسی فیملی جس نے آپ سے راشن لیا ہو اور اس کے بعد آپ کو پتہ چلا ہو کہ یہ چیٹر ہے, یا جس نے آپ کو فیس بک کے ذریعے فیک ویڈیوز وغیرہ بھیجی ہیں. ایسے بہت سے کیسز آئے ہیں, لوگوں نے نقلی ویڈیوز بنا کے بھیجی ہیں کہ میں معذور ہوں, نقلی ڈیورس کے اور وڈو کے جو ہوتے ہیں سرٹیفکیٹس بنا کے بھیجے ہیں. تو اگر کوئی ایسا کیس آپ نے کبھی بھی ریکٹیفائی کیا ہے, ضروری نہیں کہ وہ ابھی اس لاک ڈاؤن میں ریکٹیفائی کیا, اس کو آپ یہاں پہ سبمٹ کر سکتے ہیں. تو ایک طرح سے یہ آہستہ 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 کر کے انشاءاللہ آئی تھنک ود ان اے منتھ اور 2 یہ پول بن جائے گا. اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو آپشن ہوگا وہ ہوگا سرچ کا. آپ شناختی کارڈ ڈالیں گے اور اس کے بعد اس شناختی کارڈ کی ڈیٹیلز, کچھ سلیکٹیو کالمس جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پبلک اگر دیکھ بھی لے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس بندے کا نام کیا ہے, یہ کس ایریا میں رہتا ہے, ایڈریس نہیں لیکن کس ایریا میں رہتا ہے. بھائی نیو ٹاؤن ہے تو نیو ٹاؤن لکھا ہوا آ جائے گا, اور پھر فادر کا نام ہو گیا, بیوی کا نام ہو گیا, اور اس کا بھی شناختی کارڈ ہو گیا. تو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ فیملی رجسٹرڈ ہے. اب فرض کر لیں وہ بیوی کا شناختی کارڈ ڈالتے ہیں تو بھی ڈیٹا اٹھ کے آ جائے گا, بیٹے کا ڈالتے ہیں تو بھی اٹھ کے آ جائے گا. اس میں ہم نے 3 کہتے ہیں نا, ہمیں اس خاندان نمبر نہ ہونے کی وجہ سے
3 فیلڈس کو ہمیں کمپاؤنڈ کی بنانا پڑا ہے تاکہ وہ یونیک ہو جائے. اور اس کے بعد اس میں کیا ہوگا کہ اگر شوہر ہے تو اس کی بیوی کا بھی شناختی کارڈ وہ ڈالے اور اپنے ابو کا بھی, اور اگر وہ بیٹا ہے اور ابو نہیں ہے اس کے تو وہ اپنا بھی ڈالے اور اپنی ماں کا بھی ڈالے اور اپنے مرحوم فادر کا بھی ڈالے. اسی طریقے سے ہم نے 3 پہ اس کو جو ہے ہم لے کے جا رہے ہیں. اب جب 3 شناختی کارڈ ڈالیں گے اور ایک ہی گھر سے اگر ایک ہی بہن بھائی فارم فل کرتے ہیں تو ان دونوں کے ماں باپ کے شناختی کارڈ میچ کر جائیں گے, تو وہ کیس ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ یا تو فراڈ کی کوشش ہے یا تو یہ غلطی سے ڈپلیکیشن ہوئی ہے. دونوں صورتوں میں ہم اسے سرو نہیں کریں گے. تو اس میں یہ ہو جائے گا کہ ہمارے ریسورسز بچیں گے. پلس یہ کہ کوئی اگر ہمیں کہتا ہے وہ اکاؤنٹ اپنا بناتا ہے انڈیویجول یا این جی او, اور وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے اس میں کوئی ڈیٹا تو نہیں ڈالا ہے لیکن ایسے میرے پاس اتنے فنڈز ہیں اور میں اتنے لوگوں کو راشن پہنچا سکتا ہوں, تو مجھے لیاری کے 100 لوگوں کے ڈیٹا دے دیں جو ویریفائڈ ہیں, جو ڈپلیکیٹ نہیں ہے. تو میرا کام صرف اتنا سا ہوگا کہ میں گئی ڈیٹا بیس میں اور لیاری کے فلٹر لگایا اور 10 کیس یا 100 کیس جتنے انہوں نے مانگے ان کو دے دیا اور پھر ان کو ڈن میں شفٹ کر دیا, یا ان کی آگے اپڈیٹ ڈال دی کہ ان کو اس مہینے راشن یا اس تاریخ کو راشن فلاں این جی او کی طرف سے مل گیا. تو یہ اس ڈیٹا کی مینیپولیشن, اس کی یوٹیلائزیشن پتہ نہیں کتنے فولڈز ہو جائے گی, اور پھر یہ سینٹرلائز ہوگا, ہر ایک کو نظر آ رہا ہوگا. اگر کوئی کیسز ہیں تو کیسز نظر نہیں آ رہے ہوں گے کہ جی فلاں خاتون فلاں جگہ پہ جو ہے راشن مانگ رہی ہے. یہ لکھا ہوا آئے گا کہ لیاری میں 100 کیسز پینڈنگ ہیں, نیو ٹاؤن میں 50 کیسز پینڈنگ ہیں, اورنگی میں 250 کیسز پینڈنگ ہیں. اس طرح ایک نمبر نظر آ رہا ہوگا, تو اس نمبر پہ پھر لوگ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں اوکے میں, کیونکہ ہمارے پاس ایسے لوگ آئے کہ ہم ملیر میں کام کرتے ہیں اور ہمیں صرف ملیر کے ہی کیسز چاہیے, تو پلیز آپ نے جو فارم آن لائن کیا ہے اس میں سے صرف ملیر کے کیسز دے دیں. تو ملیر کے سارے فلٹر کر کے ان کو دے دیے تھے ہم نے, تقریباً کوئی 98 سم تھنگ. تو وہ انہوں نے صرف ملیر کو کیا کیونکہ وہ ملیر سے باہر کام ہی نہیں کرتے, انہوں نے اپنا فوکس رکھا ہوا ہے. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم کہیں پر بھی دے سکتے ہیں, آپ ہمیں مردان دے دیں, لاہور دے دیں, بہاولپور دے دیں. تو ہم نے ان کو باہر شہر کے بھی کیسز فارورڈ کیے. تو ہم سب کچھ تو خود نہیں کر سکتے, کوئی بھی ایک بندہ سب کچھ نہیں کر سکتا. تو اس طرح سے ہم نے مل جل کر کیا, لیکن اس پہ کوئی ڈیٹا کیپنگ نہیں ہوئی. مجھے مینولی ہر چیز دیکھنا پڑی. لٹرلی ایکسل شیٹس پہ میں نے ٹیپ بہت ساری شیٹس بنائی ہوئی, اور اس میں مجھے پتا ہے یہ کون سا ایریا میں نے کس کو دیا, کس نے ڈلیور کیا, کیا ہوا, کون سے میں نے خود کیے, کون سے میرے والنٹیئر نے کیے. لیکن وہ مینول ہے, اب اس پہ ایکسس دینا میرے لیے خطرے کی باعث ہے. اس کے لیے میں چاہتی ہوں کہ لوگ ڈیجیٹائزیشن کی طرف آئیں, سینٹرلائزیشن کی طرف آئیں اور سیفلی آئیں. جب میں یہ ٹول بنا سکتی ہوں اور میں اس میں ایک لمیٹڈ ایکسس دے سکتی ہوں یوزرز کو انشاءاللہ بہت جلد, تو کیا یہ حکومت نہیں کر سکتی تھی؟ کیا یہ ہم میں سے جتنے بھی کوئی آئی ٹی کے ڈپارٹمنٹ کے جو کرتا دھرتا ہیں یا جو اپنا سے رکھتے ہیں وہ یہ نہیں کر سکتے؟ اب پتہ نہیں, میرے خیال سے تو میں ریحان اللہ صاحب کو کم از کم 3-4 سال سے بات بولتے ہوئے سن رہی ہوں کہ بھائی کچھ ایسا کر دیں. مطلب آپ بیکری کھولی بھی ہے, آپ نے کچھ بھی کیا ہوا ہے, اور لوگوں نے ای کامرس کی ویب سائٹ فوراً سے سیکھ لی کیونکہ اس کے اندر فائدہ تھا, اور وہ سمجھ گئے کہ ہم اس طرح سیل پرچیز کر سکتے ہیں. اور نہیں بھی آتا تھا تو بھی سیکھ لیا, ورڈ پریس سیکھ لیا, چلو کچھ نہیں تو ورڈ پریس سیکھ لیا. تو جہاں ضرورت تھی پیسوں کی وہاں پر کر لیا. لیکن جہاں اور دوسری چیزیں ہیں, اس سوسائٹی کو ٹھیک کرنے والی بات ہے. اگر آپ دیکھیں تو ہمارے کراچی کا سینسس ہی نہیں ہے. ہمارے پاس لٹرلی پی ڈی ایف کی صورت میں کئی دفعہ ڈاکیومنٹس فلوٹ ہو کے آئے جس کے اندر لکھا ہوا ہے فلاں ٹاؤن فلاں بستی اتنے ہزار خاندان. اب کیا کریں, وہ خاندان کہاں ہیں, کیسے پہنچے؟ ان خاندان کے لیے 7,000 خاندان, اٹس ناٹ اے جوک. ایک قصبہ, ایک ٹاؤن, کراچی کا کوئی ایک ٹاؤن کا ایک چھوٹا سا گاؤں ٹائپ قصبہ, اس کے اگر آپ کہتے ہیں 7,000 خاندان ہیں, تو کیا یہ حمدہ ندیم کی اوقات ہے اس وقت اس کو ہیلپ کرنے کی؟ اور کس طرح پہنچے وہ ان تک؟ اور ان 7,000 میں سے 7,000 تو خاندان ہیں, وہ آپ کورونا کے لیے کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ وہ 7,000 خاندان اس یو سی میں رہتے ہیں, لیکن آپ راشن کے لیے تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے. ان کا کوئی ٹیکس سسٹم نہیں ہے. ایون یہ جو احساس پروگرام ہے, مجھے نہیں پتا, کیونکہ میں نے رجسٹریشن تو کری ہے, مگر مجھے نہیں پتا کہ کون کون ہے جو احساس میں رجسٹریشن کروا چکا ہے. کوئی لسٹ نہیں آئی ہمارے پاس. بے نظیر سپورٹ پروگرام, کس کے پاس کارڈ ہے؟ آئی ہیو نو آئیڈیا. ہمارے والنٹیئر نے یہ اپنے دماغ سے, کیونکہ انسان کا دماغ اللہ تعالیٰ نے اس میں علم دیا ہے اور رستے بھی دکھاتا ہے, اس نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے میں جاؤں گا ایزی پیسہ والے کے پاس, اور وہ جو ہوتے ہیں اسٹورز والے جہاں سے پیسے کلیکٹ کیے جاتے ہیں, تو میں ان کے پاس جاؤں گا, ان کو شناختی کارڈ دکھاؤں گا, اور اگر انہوں نے مجھ سے ہیلپ میرے ساتھ جسے کہتے ہیں کوآپریٹ کیا, تو میں یہ معلوم کر لوں گا کہ یہ جو شناختی کارڈ ہیں ان میں سے کس کس کے پاس بے نظیر انکم سپورٹ کا کارڈ ہے, تو پھر ہم انہیں راشن نہیں دیں گے. ہم نے یہاں تک گئے ہیں ہم, مطلب, لیکن یہ مینول کام ہے, اور ضروری نہیں ہے دکاندار ہماری بات سنے, ہمیں ٹائم دے اور ہمارے ساتھ دماغ خوری کرے اور اتنا ایک شناختی کارڈ کو وہ چیک کر کے بتائے اپنے ڈیٹا میں کہ اس کے پاس وہ ہے کہ نہیں ہے. آپ یہ سوچیں
تو یہ کام کیا بہت آسان طریقے سے نہیں ہو سکتا؟ جب آپ دے ہی رہے ہیں کارڈ تو اس کا ڈیٹا شو کریں. جو غریب ہے جس کو آپ 3,000 4,000 روپے دے رہے ہیں وہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اگر آپ نے کوئی ڈیٹیل ڈال دی تو اس کی کوئی بہت بڑی بے عزتی ہو جائے گی. وہ ویسے ہی بڑا بے عزت ہو رہا ہے, پتہ نہیں کہاں کہاں کھڑا ہو کے بے عزت ہو رہا ہے لائنوں میں اور دھکے کھا رہا ہے. جب اس کو آپ ویڈیو بنا بنا کے آپ لے کر آ رہے ہیں اور ان کو پیسے دے رہے ہیں 3,000 4,000 روپے جب دے رہے ہیں تو کیا ان کی بے عزتی نہیں ہو رہی جب وہی چیز پولیٹیکل پارٹیز کر رہی ہیں؟ لیکن اگر ان کا ڈیٹا آپ ہمیں شیئر کر دیتے ہیں, صرف ایک لسٹ ہی شیئر کر دیں کہ یہ شناختی کارڈ ہیں اور یہ احساس پروگرام کے ہیں یا یہ بے نظیر انکم سپورٹ کے, تو ہماری ہیلپ نہیں ہو جائے گی؟ کیا ہم انہی کو لوگوں کو پیسے دیں یا راشن دیں جن کے آلریڈی کارڈ بنے ہوئے, یعنی کہ وہ یہ بھی لے لیں اور راشن بھی لے لیں اور دوا بھی لے لیں؟ پھر ان کا کیا ہوگا جن کا کچھ بھی نہیں بنا ہوا, جو بلو پاورٹی لائن ہے ہی نہیں, ان کا کیا ہوگا؟ ان وائٹ کالر کے بارے میں کون کب کیسے سوچے گا جب نہ ڈیٹا ہے ہمارے پاس, نہ وہ بیچارے کسی آؤٹ لیٹ پہ اپنا نام رجسٹر کروا سکتے. تو یہ سینٹرلائزیشن ڈیجیٹائزیشن کتنے لوگوں کا بھرم رکھ لے گی. خود ہی فارم ہوگا اور اس میں وہ کر دیں گے ٹھیک ہے میں ضرورت مند ہوں. ہمارا کام ہے ویریفیکیشن کرنا, ہم کریں گے ویریفیکیشن, لیکن کم از کم اس کے پاس آؤٹ لیٹ تو ہو کہ وہ اپنے بارے میں ہمیں بتا سکے, وہ بھی نہیں ہے. Noreen, there's a thought that I had and I would also like your feedback on this. کیونکہ جو آپ کام کر رہی ہیں, جو a lot of organizations are also trying to do, they're trying to create change, and oftentimes it's for people who are in a similar socio-economic situation, right? So I think a concept hai open data ka, where everybody essentially contributes whatever information they have on one platform. Sab wahi information aapas mein verify kare, whoever, anybody has access to that information, and they can, if they see that there's something wrong with it, anybody can correct it. But the entire point is that everybody gets to contribute apne taur pe. That's the main key. That's what I'm saying, and that's what I'm working for. And I'll make sure that whatever I have promised to them, I'll tell them that you have to use this URL. It's not just for watching and using for your own sake. If you'll not put the data, if you'll not put the information in this, then it will not grow. When it will not grow, you will not be able to verify all the cases you will be having in future. So using this platform and providing the complete information and be active on that platform is very necessary. So people are using Sindh Relief Initiative app, but they don't. They are not getting any benefit from it. So seeing this energy from them, I have a hope that they'll use the tool I am going to introduce, and they'll understand, because once they'll use it and once they'll benefit from it, then they'll understand that it's better than what is being provided before, and it's reducing our job, it's reducing our stress, and it's reducing the different things. Like my job is not to verify and check everything on an app. My job is to arrange donations and to arrange rations and to provide them and to deliver them. This is also a big job. And if my other job is done by someone else, or by simply putting my data on time, so it's not a bad thing. So that's what the key is, and that's what I'm going after. اسی کے لیے میں کام کر رہی ہوں. جی, so just like that, again, جیسا آپ نے بولا کہ everybody has a stake in this. I think what would be really helpful, and you can also give your feedback on this, is that let's not limit it to only people who want to, let's say, provide ration, provide, any sort of support, or an NGO organization. You can open it to all citizens. Agar unko lagta hai ki in their area, it is open for all. It will be, right. Sorry, it is under making. It will be open for all. There will be 3 categories of accounts. One for NGOs, because they have to tell me which NGO, where, in which area, which domain they are covering, because every NGO has a different purpose of organization. And then there will be an individual tab. یعنی کہ جیسے کہ آپ ہیں, آپ کی کوئی این جی او نہیں ہے, بٹ یو وانٹ ٹو اسٹل ہیلپ ان ٹرمز آف, کسی کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے ہیں, آپ کے پڑوس میں کوئی ہے اور آپ اس کو بتانا چاہتے ہیں ہم ندیم کو کہ یہ ہے, لیکن یہ کسی سے ہیلپ لیتا بھی نہیں ہے اور کسی کو بتانے دیتا بھی نہیں ہے اور پریشانی سے بھی گزر رہا ہے. تو انڈیویجول ٹیب از فار دانیال. But there will be another thing کہ اگر as a volunteer, third option will be who wants to actively participate, not in terms of money but in terms of fundraising, کہ ٹھیک ہے کوئی پوسٹ لگا دی, کوئی سوشل میڈیا پہ کچھ شیئر کر دیا, میری ہیلپ کر دی, کسی اور این جی او کی ہیلپ کر دی, یا پھر میں کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے میرے پاس اتنے والنٹیئرز ہیں, اس میں جا کے میں نے دیکھا کہ مجھے لیاری میں رات کو
10 बजे राशन पहुंचाना है, तो आई कैन नॉट गो फ्रॉम माई होम, मे बी माई फैमिली विल नॉट अलाउ और समथिंग स्टक इन एनी अदर वर्क, तो मेरे पास इतना ईजी वर्क होगा कि मैंने अपना डेटाबेस वॉलंटियर की खोली और उसमें से वॉलंटियर का लियारी वाला कोई एक बंदा कॉन्टैक्ट किया और उसको बता दिया जी ये एड्रेस है और ये आपके अकाउंट में मैंने पैसे डाल दिए, आप इनको राशन खरीद के पहुंचा दें. रिसोर्सेज बचेंगे, फ्यूल बचेगा, टाइम बचेगा, इतना इजी हो जाएगा कि कोई हद नहीं, क्योंकि सर्च अवेलेबल होगी. और मेरे लिए तो खैर हर चीज़ अवेलेबल होगी क्योंकि आई विल बी दी एडमिन, लेकिन बहुत से लोगों के लिए हम 1 डे प्रायर नोटिस पे रखेंगे कि आप हमें बता दें. अगर कोई कहता है जी हमें लियारी के 100 केसेस चाहिए, आप हमें एक ईमेल ड्रॉप कर दें या एक मैसेज ड्रॉप कर दें. हो सकता है कि उसमें चैट का ऑप्शन हम बना दें. जिससे कहते हैं जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा. ये डिज़ाइनर्स और डेवलपर पे है क्योंकि दे आर वॉलंटियरिंग. A designer from Punjab is volunteering, two designers from Karachi and one developer from Punjab is volunteering. बाकी सब लोगों ने literally पूरी राम कहानी सुनने के बाद यही कहा कि अच्छा तो पैसे कितने मिलेंगे. मैंने कहा सॉरी, मैंने पहले ही मैसेज में लिखा था कि वॉलंटियर जॉब है. तो उन्होंने कहा तो ये कहाँ पर होता है कि पैसे के बगैर काम. मैंने कहा वॉलंटियर में ऐसे ही होता है कि बगैर पैसों के काम होता है, इसीलिए इसको वॉलंटियर वर्क कहते हैं. उनको डेफिनेशन समझानी पड़ी. बात डेफिनेशन की नहीं थी, बात ये थी कि उन्होंने जब देखा ये इतना बड़ा काम है तो ठीक है जी इसमें पैसे मांगे जाए, और फिर ये तो एनजीओ है तो इनके पास तो बड़े करोड़ों रुपए होंगे. तो ये भी अलमिया है हमारा. लेकिन टू बी ऑन दी अगेन बैक ऑन दी टॉपिक, वो ये कि इट विल बी ओपन फॉर एवरीबडी. और अगर हमारे और ये कस्टमाइज्ड होगा इंशाल्लाह. तो अगर कोई ऐसी चीज़ देती है कि कोई ऑप्शन नहीं आ रहा या कोई चीज़ वहाँ अवेलेबल नहीं, जैसे हमने गूगल को फॉर्म बनाया था तो बहुत से लोगों ने कहा कि आपने जो ना सारे ऑप्शन डाले लेकिन आपने सेल्फ का ऑप्शन नहीं डाला. मतलब ये फॉर्म तो मैं अपने लिए भर रहा हूँ, मैं ज़रूरतमंद हूँ, मैं किसी पड़ोसी किसी रिश्तेदार की बात नहीं कर रहा, तो मैं क्या सिलेक्ट करूँ? क्योंकि आपने तो लिखा है कि क्या आप रिश्तेदार हैं, क्या आप फ्रेंड हैं, या क्या आप एनजीओ हैं, क्या आप पड़ोसी हैं. तो आपने सेल्फ का ऑप्शन तो डाला ही नहीं. फिर देन आई वेंट टू गूगल फॉर्म एंड आई करेक्टेड इट, ऑप्शन उसमें डाल दिया. तो वो तो जैसे कहते हैं ना वक्त के साथ साथ अपडेट होता रहेगा. लेकिन मेरी पूरी नीयत है कि ये सबके लिए होगा और पूरे पाकिस्तान के लिए होगा. इट विल नॉट बी ओनली फॉर कराची इवन, जबकि मेजर काम जो है वो कराची में हो रहा होता है. ज़्यादा एनजीओ, ज़्यादा लेना देना, ये सारा कराची में बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं तकरीबन 95% काम कराची में होता है इसका. लेकिन फिर भी ये सबके लिए होगा क्योंकि ऐसी बहुत सी, मैं पेशावर का हाल देख चुकी हूँ, मैंने पर्सनली विजिट किया, मैंने वहाँ पर देखा है लोगों को रोटी के हमारे कराची में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं होता कि रोटी की दुकान के बाहर औरतें ज़मीन पे बैठी हुई हों और उनको वो तंदूर की रोटी का इंतज़ार कर रही हूँ कि कोई उन्हें दिला दे. तो वहाँ पर 25 औरतें बैठी हुई हैं अपने शटल कॉक के अंदर, 30 औरतें बैठी हुई हैं, 50 मर्द बैठे हुए हैं, और एक एक औरत की रोटी की नीड कितनी है, 25 रोटी दिला दें, 20 रोटी दिला दें. क्योंकि पठान फैमिली में फैमिली भी बड़ी, प्लस उनकी कंजम्पशन ज़्यादा होती है उनकी इन्वायरमेंट और उसके हवाले से. तो आई वॉज शॉक क्योंकि मेरे लिए वो बिल्कुल न्यू चीज़ थी. मैं गई किसी और काम के लिए थी, अर्थक्वेक आया था और देखा मैंने ये कि लोग रोटी के लिए बैठे, कोई सालन नहीं चाहिए, कोई हमारे यहाँ तो बड़े लवाजमात होते हैं ना, मांगने वालों के भी नखरे होते हैं कि जी सालन भी दिला दें तो थोड़ा फ्रूट भी दिला दें. लेकिन वहाँ पर वो सिर्फ कह रहे थे बस हमें तंदूर रोटी 20 दिला दें बस हम. और जिसको मैंने ये बाकायदा खड़े होकर ऑब्जर्व किया कि जिसको तंदूर रोटी मिल गई वो उठ के चला गया, वहाँ पर बैठा भी नहीं कि चलो मैं और जमा कर लूँ, ये भी नहीं काम किया उन्होंने. तो हम तो पूरे के लिए बनाएंगे इंशाल्लाह, सबके लिए बनाएंगे. हम मर्दान में मर्दान वाले को कनेक्ट करेंगे फिर इससे, क्योंकि उसमें वॉलंटियर भी मर्दान वाला हमारे पास मौजूद होगा इंशाल्लाह. कोई ना कोई इस्लामाबाद से होगा तो उसको इस्लामाबाद की केसेस बताएंगे कि जी चले आप थोड़ा सा अल्लाह का काम करें और निकलें. ये 5 फैमिलीज वेट कर रही हैं. हर एक को हमने दिन केटर नहीं कर सकती है, या जेडीसी या एडी नहीं केटर कर सकता. सब ने मिलकर करना है, थोड़ा थोड़ा करके उनको पता चले, और वो चीटिंग भी नहीं होगी, हमारे वेरीफाई हुए भी केसेस होंगे इंशाल्लाह. I think the good news is कि एक तो there are people who are willing to volunteer. जैसा आपने कहा कि there are, of course, कुछ लोग confused होते हैं कि maybe this is a paid job or whatever, but genuinely आपको लोग मिले हैं जो अपना time निकाल के अपना skill आपको दे रहे हैं to अल्हम्दुलिल्लाह. help you. Exactly, it's an excellent thing. And then it also goes back to the fact that Pakistan is one of in Pakistani society, but it's one of the more given societies. Because हमारे इधर we have concepts like zakat, where we're very open to helping people out, to ensuring that there is some sense of equality. उसके साथ there is also the fact कि हम सब slowly and gradually digital age के अंदर enter कर रहे हैं. So I think with time and with the idea that you have, and there are a lot of other people, जैसा आपने कहा कि there are a lot of people, there are entire groups जो इसी चीज पे काम करते हैं, in the sense कि they work on making sure that people have enough to eat, people have enough resources.
slowly I feel like کہ وہ سارے لوگ ڈیجیٹائزیشن کی طرف آئیں گے, اور اس جو آپ پلیٹ فارم بنا رہی ہیں, جس جو آئیڈیشن ہے آپ کے پاس, وہ اس کی ان کو خود نظر آئی کہ یو نو دس از سم تھنگ دیٹس نیسیسری, so let's work on it, and I think کہ hopefully inshallah this will turn out to be a success. امید یہی ہے بس. اس میں صرف اور صرف ایک لوگوں سے ریکویسٹ ہے, اور وہ میں بار بار لوگوں کو کر رہی ہوں, کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں آپ کو حکومت کی طرف سے پرمیشن ہے, آپ کو فلاں جگہ ادارے سے پرمیشن ہے. میں کہتی ہوں بھائی نہ پرمیشن ہے, نہ مانگی ہے, اور نہ ہی میرے خیال سے کوئی ورک کرنے والا ہے, کیونکہ وہ ہمیں خود کرنا ہے. ہم جس پرابلم سے گزر رہے ہیں, ابھی میں ایک ڈونر کو میں مناتی رہی کہ جی آپ نہیں, آپ پیسے دیں, ہم کر دیں گے اس کو, آپ چھوڑ دیں. نہیں جی میں نے خود کرنا ہے. اور اب وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے, انہوں نے دھوکے سے ایک ہی خاتون کو 20 راشن دیے. اب انہیں سمجھ میں آیا کہ ٹرک ہونا کتنا آسان ہے, تو وہ انہوں نے ہماری ہیلپ نہیں لی, لیکن اب انہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ہو گیا میرے ساتھ. اور 2 کے ساتھ ہوا, ایک کو انہوں نے خاتون کو 15 یا 11 راشن دیے, اور ایک کو 20 راشن دیے. ان کی مورال کتنا ڈاؤن ہو گیا ہوگا, یا ان کا کیسا بیڈ امیج گیا ہوگا, بیکاز ہی واز دا فارنر. تو ان کو کتنا برا لگا ہوگا کہ یہ کیا کر دیا میں نے, یا یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے. تو اب اپنے ہی ملک کا امیج بھی برا چلا گیا, اور پلس ایک بندے کی مورال بھی ڈاؤن ہو گیا. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ لوگ اس ٹول کو یوز کریں, ایکٹیولی یوز کریں. اب ایک دن کے اندر آپ 250 راشن بانٹتے ہیں, تو 250 کا ڈیٹا تو آپ پٹ نہیں کر سکتے, لیکن جب تک آپ کی نئی ڈرائیو ہوتی ہے, جب تک آپ نئے 250 راشن بناتے ہیں یا تیار کرتے ہیں, تب تک تو آپ پچھلے 250 کی فیڈنگ کر سکتے ہیں نا. اور اگر نہیں بھی کرتے تو ایکسل شیٹ میں ڈال کے ہمیں بھجوا دیں, ہم کر دیں. لیکن کریں اس کو. میں سب کو یہی کہوں گی, اور ابھی انشاءاللہ جب یہ بن جائے گا, اس کے بعد میرا ایک ہی کام ہوگا کہ لوگوں کو کہنا ہے کہ اس کو یوز کریں, اس کو یوز کریں. اس میں آپ لوگ کی بھی مدد کی ضرورت ہوگی, اور جتنے بھی ہمارے گروپس ہیں واٹس ایپ میں, اس میں سب کا میں یہی صبح شام رات دماغ کھایا کروں گی کہ پلیز ڈیٹا پٹ کریں. چاہے ایک راشن بھی دیا ہو, یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے اپنی کیپیسٹی میں اپنی پاکٹ منی سے ایک راشن بانٹا ہے, ایک فیملی کو دیا, یہ ان کے لیے بھی ہے. کیونکہ وہ بھی شناختی کارڈ پر ایک بندے کو, ایک فیملی کو راشن ملا ہے, تو وہ فیملی بھی کاؤنٹ ہونی چاہیے. وہ پتہ چلا کہ جی دانیال سے بھی لے چکی ہے, اور بعد میں جا کے ایدی سے بھی لے رہی ہے, تو چاہے وہ این جی او سے لے, چاہے وہ انڈیویجول سے لے, یا کسی پڑوسی سے لے, یا کسی رشتے دار سے لے تو رہی ہے نا وہ فیملی, اس کی ہیلپ ہو رہی ہے. کیونکہ بہت سی فیملیز ایسی ہیں جو کہ راشن لینے کے بعد لٹرلی ویڈیوز بنا کے فیس بک پہ فلوٹ کرتی ہیں, اور کی ہیں انہوں نے, اور ان کی تصویروں کی وجہ سے, جس کے اوپر لوگ کافی شور مچاتے ہیں کہ جی دکھاوا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, آپ لوگ تصویریں کھینچتے ہیں, یہ کرتے ہیں, عزتیں خراب کرتے ہیں. تو بھائی وہ تصویریں ہمیں پکڑواتی ہیں لوگوں کو, کیونکہ وہ جو ایک, میں کوئی ایگزامپل دوں کہ وہ بابا جی جو ہے لٹرلی کھڑے ہوئے اور بڑے غصے میں اور بڑے جلال میں لوگوں کو ویڈیو بتا رہے ہیں, ایک چھٹانگ آٹا ہمیں کسی نے دیا, ہمارے بچے بھوکے مر رہے, جبکہ ان کے منہ میں گٹکا چل رہا ہے. اور اس کے بعد اگلے دن جو ہے وہ گروپ میں کسی نے تصویر شیئر کر دی کہ ان انکل کو تو کل میں نے اپنے ہاتھ سے راشن دیا, اور وہ تصویر موجود تھی, راشن دیتے وقت بھی, اور ان کی بھی, اور ہاتھ میں راشن ہے, سیم بندہ سیم کپڑے, کیونکہ ان کا حلیہ ایک دن میں چینج نہیں ہوا تھا لٹرلی. مگر یہ تو ایک کیس ہے, ایسے بہت سے لوگ ہیں, ایسے بہت سے ایریاز آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں جہاں پر بار بار این جی اوز کے ٹرک جا رہے ہیں, کروڑوں کا راشن اتار دیا. بھائی اس ایریا میں مت جائیں, وہاں پر ہم ڈرائیو کر چکے ہیں, اس کو ہم کور کر چکے ہیں, لیکن کوئی سننے والا ہی نہیں ہے, اس کا کوئی چیک کرنے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ میری آواز تو نہیں جائے گی ہر این جی او تک, لیکن وہ جب وہ ویب سائٹ اگر مشہور ہو جائے گی تو بڑی این جی او بھی اس کو یوز کرے گی کہ دیکھوں ذرا یہ ایریا کتنا کور ہوا, کہیں میرے پاس اسی ایریا کے شناختی کارڈ تو نہیں آئے گا. بھائی بانٹنے ہی ہے نا آپ کو 2000 بیگ بانٹے, لیکن ان کو بانٹے جن کو نہیں ملا. اور یہ جسٹ راشن کے لیے ہے. یہ ڈیجیٹائزیشن, سینٹرلائزیشن, یہ ہر چیز کے لیے امپورٹنٹ ہے. آج کورونا ہے, آج لاک ڈاؤن ہے, کل خدا نخواستہ ارتھ کویک ہو, کوئی اور وبا, کوئی اور بیماری ہو, کوئی پریشانی ہو, یہ تو اوپر اپ اینڈ ڈاؤن تو چلتا ہی رہتا ہے. ہمارے پاس ڈیٹا ریڈی ہونا چاہیے کہ کس ایریا میں, اگر فرض کر لیں کسی ایریا میں آگ لگ جاتی ہے خدا نخواستہ, ہمارے پاس اگر اس ایریا کے لوگوں کی انفارمیشن ہے تو ہم ود ان آورز, الحمدللہ ہماری عوام ایسی ہے, ود ان آورز ان کے لیے کھانا پینا, شیلٹر, ٹینٹس اور ہر چیز کا انتظام کر سکتی ہے. لیکن پتہ تو چلے کہ اس ایریا میں لوگ کون کون ہیں, ضرورت مند کون ہیں, کتنے لوگ رہتے ہیں, کتنے ولنریبل ہیں, لیکن وہ چیز ہے ہی نہیں. تو یہ بہت سی چیزوں میں جو آپ کر رہے ہیں, اگر آپ انجینئر ہیں تو اپنے لیے ایک ٹول بنائیں, سارے انجینئرس کو اس جگہ پہ لے کر آئیں. اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو ایک ٹول بنائیں, سارے ڈاکٹرس کو وہاں لے کے آئیں. آدھی رات کو بھی کوئی صرف یہ ڈھونڈنا چاہے کہ فلاں اسکن کا یا فلاں مرض کا کوئی ڈاکٹر موجود ہے کیا میرے قریب نیئر بائی, جسے ہم کہتے ہیں جیو لوکیشن, تو پتہ چل جائے. کیا برا ہے اس میں اگر آپ نے ٹیکنالوجی کا تھوڑا سہارا لے لیا, تو بجائے اس کے کہ آپ کو ڈھونڈا جائے. اگر کوئی ریویو دینا چاہے, کسی نے چیٹ کیا ہو, کسی ڈاکٹر نے, کسی اسپیشلی سائیکیٹرسٹ نے, بہت
لوگ دھوکہ کھاتے ہیں, بہت چیٹ ہوتے ہیں, کیونکہ اس میں کوئی کچھ نہیں ہے, ٹینجیبل کچھ بھی نہیں ہے. سائیکیٹرسٹ اکثر چیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اکثر بلیک میلنگ پر اتر آتے ہیں. تو وہ اس کا کوئی رپورٹنگ سسٹم ہے, کہیں ڈیٹا جا رہا ہے کہ کتنے ہمارے مینٹلی چیلنجڈ یا مینٹلی ڈسٹرب لوگ ہیں, کون کون مینٹلی دواؤں پر ہے. اگر یہ دواؤں کا صرف ایک آئی ڈیز کا مل جائے کہ یہ شناختی کارڈ ہے, اس 22 کروڑ کی عوام میں سے یہ جو 1 لاکھ لوگ ہیں یہ مینٹلی انسٹیبل ہے, یا یہ فلاں فلاں ڈاکٹر کے پاس علاج کروا رہے ہیں. یہ ڈیٹا کسی پبلک کو نہیں چاہیے, مجھے نہیں چاہیے, لیکن یہ ڈیٹا ڈاکٹر کے پاس ہو, اور وہی ایپ کہاں جا رہی ہو, FIA, پولیس اور دوسرے اداروں کے پاس, تاکہ کبھی خدا نخواستہ کوئی کرائم ہو, سب سے پہلے اس لسٹ کو کھنگالا جائے کہ کہیں یہ کرائم, یہ خودکشی اس لسٹ میں سے تو کسی نے نہیں کی گئی. آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک یہ چیز ہوگی تو چھوٹے چھوٹے ٹولز بھی بنیں گے تو بہت بہت کچھ ہو سکتا ہے, بہت کچھ ہو سکتا ہے. لیکن نیت چاہیے اور تھوڑی سی لیزینس سے باہر نکلنا چاہیے. کہ ڈاکٹر یہ نہ سوچے کہ میں, اب ڈاکٹرز نے اپنی دواؤں کے لیے, ابھی کچھ دنوں پہلے میری طبیعت خراب ہو گئی, مجھے کلینک میں جانا پڑا, تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب ایک روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کی جو رجسٹریشن کرنے والی کہہ لیں یا ریسیپشنسٹ کہہ لیں, وہ دوسرے روم میں, ان دونوں کے روم میں کچھ قدم کا فاصلہ بھی نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ کنونشنل طریقہ جو ہوتا ہے پیپر کے اوپر لکھنا اور پھر پرچی دینا کہ جائیں باہر کمپاؤنڈر کو دکھا دیں, سسٹم ہی نہیں تھا. انہوں نے لیپ ٹاپ کھولا ہوا تھا, انہوں نے میرا نمبر نوٹ کیا, اور اس کے بعد انہوں نے اسی میں کچھ فیلڈز بنی ہوئی تھی, وہ کچھ سسٹم ان کے پاس انسٹال تھا, کوئی سافٹ ویئر تھا شاید, اور اس کے اوپر انہوں نے میرے سمٹمس ڈالے, پھر اس میں آگے لکھ دیا کہ کیا چیز کتنے گرام کیا ملا کر دینی ہے, اور مجھے کہا ٹھیک ہے جی بی آپ جائیں. میں حیران کہ نہ پرچی دی نہ کچھ کہا, اور بولنے جائیں. پھر جب میں باہر گئی تو اس خاتون کو پتا تھا کہ جی آپ یہ ہیں, آپ کی یہ دوا یہ ریڈی پڑی ہوئی, یہ اٹھا لیجیے. تو اس کو پتا تھا. اب وہ دونوں آپس میں ایک سافٹ ویئر کے تھرو کنیکٹ تھے. اب وہی ڈاکٹر کا سافٹ ویئر اگر سارے ڈاکٹرز کے پاس ہو, اس میں ڈیٹا ہو, اور یہ سینٹرلائز ہو جائے, لوگوں کو پتا ہو کس ڈاکٹر کے پاس کتنے لوگ آ رہے ہیں اور ڈاکٹر کون سی دوائیں دے رہے ہیں, جو ریئیکشنز ہو جاتے ہیں, پھر بعد میں لوگ کیس لڑتے ہیں, پھر ڈاکٹر کہتے ہیں میں نے تو یہ دوا دی ہی نہیں, اس کا پروف, اور پتہ نہیں کیا 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 نہیں ہو سکتا. میرے تو پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے خواب ہیں کہ میں ایک ایسی ایپ بناؤں کہ جس کے اندر سارے کیسز آ جائیں کہ اس وقت جیل میں کتنے لوگ ناحق بند ہیں, جن کا کوئی قصور ہی نہیں ہے. تو یہ ڈیجیٹائزیشن اگر ہو جائے, ایک دن کے اندر جج ان سب کے فیصلے سنا سکتا ہے. کیا یہ 10,000 لوگ ہیں جنہوں نے گناہ نہیں کیا, ان کو کسی وڈیرے نے, کسی ظالم نے, کسی جابر نے, کسی طاقتور نے اپنی کسی اس میں غصے میں ان کو بند کروایا ہے, اور کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے 5,000 روپے دینے کا, وہ باہر نہیں آ سکتے, ان کی زندگی برباد, ان کے اوپر کرمنل کا ٹیگ بھی لگ گیا, اور بلا وجہ کہ وہ ایک قید کے اندر ہے. کیا یہ عذاب نہیں ہے؟ یہ بھی تو عذاب ہے نا ہمارے سر کے اوپر. ایسے نہیں کرونا سب آتا, ہماری کام بہت وہ ہیں. یہ ڈیجیٹائزیشن کتنی ساری چیزوں کو اسٹریٹ کر دے گا, سینٹرلائزیشن کتنے سارے گناہوں کو روک دے گا, کیونکہ ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ دوا جو میں دے رہا ہوں نا, اب میں نے اگر میری نقلی ڈگری ہے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں, اور اگر اصلی ڈگری ہے تو میں ڈاکٹر, مجھے مریض کہہ رہا ہے کہ میرا بی پی ہے تو میں بی پی کی دوا دوں. میرے کلاس فیلو کو ایک ڈاکٹر نے پورے 1 مہینے بی پی کی دوا دی, اور جب وہ یونیورسٹی میں بے ہوش ہو گیا اور اس کو یونیورسٹی میں لے کے گیا تو پوچھا تم نے کیا کھایا, بولا صبح سے میں نے کچھ نہیں کھایا, اپنی دوا کھائی, اپنا ناشتہ کھایا, پتہ نہیں میں کیوں بے ہوش ہو گیا, میرا تو بی پی ڈاؤن ہو گیا. بولا تم بی پی ہائی کی دوا کھا رہے ہو, تم بی پی ڈاؤن کیسے ہو گیا, تمہارا تو بی پی ہائی کبھی تمہیں رہا ہی نہیں, تمہیں کبھی بھی بی پی بیماری تمہیں ہوئی نہیں. بولا میں تو 1 مہینے سے دوا کھا رہا ہوں. آپ سوچیں کہ وہ جوان لڑکا جس کے آگے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, وہ مر جاتا اس دوا سے. بی پی ہائی کی دوا کوئی مذاق نہیں ہے, لیکن وہ ڈاکٹر تو اس کا کوئی پروف تھوڑی ہے, اسے تو مینول لکھ کے دیا. وہ تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میرا جو ہے وہ پرسکرپشن کا پیپر جو ہوتا ہے, لیٹر ہیڈ, وہ چوری ہو گیا تھا یا کھو گیا تھا, یہ میرا کام ہی نہیں ہے, یہ میری رائٹنگ ہی نہیں ہے. کوئی چیز پروف نہیں ہے, آئی پی ایڈریس کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد لوگ یہ ابھی ہمارا خاصا ٹائم بھی ابھی ختم ہو رہا تھا. میں کچھ تھوڑا سا چاہ رہا تھا کہ بفور وی سم اپ, ہم نے کچھ ایگزامپلس بھی دیکھے, کچھ چیزیں بھی دیکھیں, کچھ ہمارا ڈسکشن اس سے ہوا بھی, لیکن میں چاہوں گا تھوڑا سا اور الیبریٹ کریں. اگر لوگوں کو یہ اندازہ ہو کہ ڈیجیٹائزیشن سے انہی کا فائدہ ہو رہا ہے, تو لوگ شاید, ایک تو ٹرسٹ بلڈنگ کا ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ لوگوں کو فائدہ ہوگا. اچھا, اور ہمارے اینڈ پہ آپ نے جیسے بتایا کہ میں مختلف لوگ کام کرتے ہیں, نہیں ہے آپس میں ایکسس, تو جو کمپیوٹر کی زبان میں تو اس کو کہتے ہیں, ٹیکنالوجی کی زبان میں اوپن سورس, کہ آپ اوپن سورس سافٹ ویئر بنا لیتے ہیں جو سب کے لیے ایکسیسیبل ہوتے ہیں. کیا کچھ پورشن آف ڈیٹا ایسا ہونا چاہیے آپ کی اوپینین میں کہ جو شاید
اوپن سورس کر دیا جائے ایسے اداروں کے لیے آپ کی طرح کے لوگ جو کہ کام کر رہے ہیں, اور ان کی کانفیڈینشیلٹی مینٹین بھی رہے گی ڈیٹا کی, اور ساتھ میں وہ لوگوں کے ہاتھ میں بھی ہوگا. اور جو میں نے شروع میں کہا کہ ٹرسٹ بلڈنگ کا ایلیمنٹ ہو, جس میں لوگ اپنا ڈیٹا جو دے رہے ہیں ان کو بھی یہ ہو کہ مجھے فائدہ بھی ہے. اور لاسٹلی اور آخری چیز, یہ ایک بہت اچھا فالو اپ میکینزم بھی ہو. جیسے کہ ہم کسی کے پاس جاتے ہیں اور ہمیں کسی کی, آج تک پاکستان میں ہمیں اسٹارٹس کا چیلنج رہتا ہے, کسی کے نزدیک شاید 15,000 روپے مہینے کمانے والا بندہ بالکل غریب ہے, اور کسی کے لیے اس کی ڈیفینیشن غریب غربت کی بھی مختلف ہے. مثال کے طور پہ ایسے بھی لوگ مجھے ملے ہیں جن کے لیے لوگ کہتے ہیں یار یہ 2 لاکھ روپے مہینہ کماتے ہیں, لیکن یہ تو پاکستان کے لوور مڈل کلاس ہے. تو اگر آپ آگے سے ان سے پوچھیں تو کہیں گے کہ بھائی یہ تو لوور مڈل کلاس ایسا ہے اسفر بھائی. اگر میرے گھر کا کرایہ 50,000 روپے ہے اور میرے گھر کا راشن جو ہے وہ 60,000 روپے ہے مہینے میں, جس میں راشن ہو گیا, آنا جانا ہو گیا, فیول ہو گیا, تو یہ 1-1.5 لاکھ روپے کہاں گئے اس مہنگائی کے دور میں؟ میں نے فیول میں کتنا دے دیا. تو یہ آپ یہ کہیں گے کہ غریب نہیں ہے بھائی, یہ 1.5 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے, لیکن یہ تو سوچے کہ اس کی کوالٹی کیا ملے. کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا کی کوالٹی نہیں ہے, اور کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا صحیح طرح سے اسٹرکچرڈ نہیں ہے, اس لیے ہمیں نہ تو ہمیں لوگوں کی انکم کلاس پتہ چل پاتی ہے, نہ ہمیں کسی اور کی پرابلم پتہ چل پاتی ہے. تو آپ کی اسٹاک سے ہمیں یہ فائدہ بھی ہوا, اور آئی تھنک سو یہ اس نقطے پہ بھی کام ہونا چاہیے. جیسے آپ نے پہلے کہا بھی کہ پلیٹ فارمز بنتے ہیں جس میں ٹیکنالوجی کے لوگ مل کے کام کریں, تو یہ جو سینٹرلائزیشن ہے نا, اس سے بہت سارے مسئلے حل ہوتے ہیں. جہاں ویریفائی ہو رہا ہے, ڈیٹا آڈٹ ہو رہا ہے, چیزوں کی ٹرانسپیرنسی ہو رہی ہے, اگر نادرا اپنی ویب سائٹ پر شناختی کارڈ نمبر اور نام اور کیا نام بولتے اس کو, خاندان نمبر, یہ 3 فیلڈ, صرف 3 فیلڈ جو ہے وہ ہمارے لیے اوپن کر دیں. ہم نہیں پوچھ رہے ان کا ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, کیونکہ بینکرز پوچھتے ہیں. بینکنگ میں سینسیٹیو چیز ہوتی ہے, آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے, آپ کی مدر کا نام کیا ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا, کہ اس سے اکاؤنٹس ہیک ہو جاتے ہیں اور سب کچھ ہو جاتا ہے. اگر میں فون کر کے بتا دوں آپ کی مدر کا نام اور آپ کی ڈیٹ آف برتھ, تو آپ کی بہت سی چیزیں, اور جو بھی چیکس لگائے ہوئے ہیں بینکوں نے, تو وہ آپ کا ڈیٹا کھل کے میرے سامنے آ جائے گا. وہ کہیں گے ٹھیک ہے آپ کے اکاؤنٹ میں, ٹھیک ہے آپ اسفری ہوں گی, کیونکہ آپ یہ سب بتا رہی ہیں. ان کا تو یہ سسٹم ہی ہے نا, انہوں نے تو کچھ ایک لمیٹڈ سوال کرنے ہیں اور اس کے بعد وہ بتا دیں گے کہ اس اکاؤنٹ کے اندر کیا ہے, کتنے پیسے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ ڈیٹا بریچ ہو رہا ہے یا چیٹنگ ہو سکتی ہے. تو میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہی کہ نادرا یا کوئی بھی ادارہ ہمیں سب کچھ دے دے, میں تو بول ہی نہیں رہی, کیونکہ انسان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کب نیگیٹیولی یوز کر لے. تو آپ شناختی کارڈ نمبر, خاندان نمبر اور اس کا نام, اگر میرا نام ہمنا ہے, میرا کیا شناختی کارڈ نمبر اور میرا خاندان نمبر کیا ہے, یہ 3 چیزیں کہیں پر ڈال بھی دیں. اس سے نہ میرا کوئی بینک اکاؤنٹ اٹیچ ہے, نہ اس انفارمیشن سے کوئی کچھ کر سکتا ہے, انلیس کہ اس کو میری ڈیٹ آف برتھ پتا ہو, میری مدر کا نام پتا ہو, میری پلیس آف برتھ پتا ہو. اس کے علاوہ اور پتہ نہیں کون کون سے پن کوڈ اور یہ وہ سب کچھ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں, وہ سب پتا ہو. تو کون اس کو یوز کرے گا, کیا کرے گا؟ لیکن ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بہت اچھا ہو جائے گا. ہم سارے خاندان والوں کو سارٹنگ الگ کر سکتے ہیں, خاندان والوں سے سرچ کر سکتے ہیں کہ یہ خاندان کس کا ہے, اس خاندان میں کتنے اڈلٹس ہیں, یہ اڈلٹ کا اپنا خاندان شروع ہو چکا ہے کہ نہیں ہو چکا ہے. جب شادی ہوتی ہے تو اپنا خاندان نمبر مل جاتا ہے اس کو. تو یہ پوری وہ ہے, تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لمیٹڈ ڈیٹا دینا چاہیے, بالکل دینا چاہیے. اور میں تو یہ کہہ رہی ہوں 50 روپے کا ویریفیکیشن ہوتا ہے میرے خیال سے, کچھ آپ SMS بھیجیں, پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شناختی کارڈ کس کا ہے. لیکن 50 روپے, اگر مجھے 250 راشن دینے تو کیا میں 250 کو پہلے 50 روپے سے ویریفائی کروں, چیک کروں, ان کی انفارمیشن حاصل کروں, وہ بھی انفارمیشن جتنی نادرا چاہتا ہے اتنی, میری فل انفارمیشن نہیں. اور 50 روپے کا وہ SMS ہے, کیا یہ جوک ہے؟ تو یہ لمیٹڈ فیلڈ جو کہ کہیں کسی جگہ پہ یوز نہیں ہو رہی, جو کہ جسے یونیک فیلڈ کہتے ہیں, جنہیں ہم پرائمری کی کہتے ہیں, صرف وہ شیئر کر لیں. وہ بہت ہے ہمارے لیے, ہم جیسوں کے لیے. اب کوئی اور ڈپارٹمنٹ ہے. ہاں جی, صحیح کہہ رہی ہیں. وہ ایک کراس ویریفیکیشن بھی ہو جاتی ہے, اس میں ڈپلیکیشن بھی نہیں ہوتی. اور میرے خیال سے سب سے اچھا سوشل انڈیکیٹرز کا بھی ہمیں اسی طرح پتہ چلے گا, جیسے آپ نے اپنی ٹاک میں بھی کہا کہ ڈیجیٹائزیشن سے اور آپ کو پتہ ہے سینٹرلائزیشن. ہمارے گورنمنٹ نے جب یہ احساس پروگرام دیا ہے, بہت اچھا پروگرام ہے. ایک فیملی کو 12,000 مل رہے ہیں ایک ساتھ, یعنی کہ 3 مہینے کے لیے ایک ساتھ
4,000 روپے کے حساب سے. حالانکہ 4,000 میں کچھ بھی نہیں ہوتا, لیکن ہم تقریباً 4,500 روپے کا 5,000 کا راشن دے رہے ہیں, تو چلو ان کا اسی طرح کا کچھ ہیلپ ہو رہی ہے, سمجھ لیں 3 مہینے کا راشن کے پیسے انہیں مل گئے, ویری گڈ. لیکن ان کا کرائٹیریا کیا ہے؟ ان کا کرائٹیریا نہ مڈل کلاس ہے, نہ سفید پوش ہے, نہ ایوریج ہے, نہ بلو ایوریج ہے, نہ پاورٹی ہے, نہ پاورٹی لائن ہے. کیا ہے؟ بلو دی پاورٹی لائن. تو بھائی پاورٹی کہاں جائیں گے, اور پاورٹی کے اوپر والے کہاں جائیں گے, اور اس سے تھوڑے اوپر والے کہاں جائیں گے؟ جتنے بھی ہیں جو فیسیں دے دے کے پریشان ہو رہے ہیں, اور کرایہ بھی ان سے لیے جا رہے ہیں. ان کے مالک مکان بھی کہتے ہیں جی ہمیں نہیں پتہ کرایہ دینا ہے آپ نے, ہمیں تو کچھ نہیں پتہ. وہ لینڈ لارڈز جو ہیں ان کی کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, ان کا کیا ہوگا؟ یہ صرف ایک پرابلم ہے. ان سارے چنک کو بھول کر, جو کہ کہیں ہاتھ بھی نہیں پھیلائیں گے, زکوٰۃ لینا بھی شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ کھانے پہ آ گئے, ان کے لیے سمجھ لیں کہ مر جانا زیادہ بیٹر ہو جاتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کھانے لگے. اتنے زیادہ اس معاملے میں جذباتی ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں ان چنکس کو جو کبھی بھی زکوٰۃ کھانا پسند نہیں کریں گے, وہ بھوکے رہ لیں گے لیکن زکوٰۃ کبھی نہیں کھائیں گے. وہ کہتے ہیں نہیں ویسے ہیلپ کر دیں تو کر دیں, کوئی دوستی کے طور پہ, گفٹ کے طور پہ. تو بھائی آپ نے تو جو احساس پروگرام ان کے لیے کیا ہے جن کو آلریڈی, جن کا احساس عام پبلک کر رہی ہے, جھگیوں میں جا کے, ادھر جا کے, بستیوں میں جا کے, جن کو آلریڈی عام پبلک دے رہی ہے. اگر کچھ کرنا ہے تو کم از کم ان لوگوں کے لیے کریں جو جن کی چوئی نہیں نکلتی, ایک آواز ہی نہیں نکلتی ان کے منہ سے. ان کے لیے کون کرے گا؟ کیا وہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ ہمارے پاس جب کوئی ایسا بندہ آتا ہے وہ کہتا ہے کچھ نہیں چاہیے, بس بچے کا دودھ دلا دے. آپ سوچیں اس وقت آپ کی اور کیا کنڈیشن ہوگی جب آپ یہ سنیں گے, کیونکہ وہ مانگتا نہیں ہے اور اس کی پوری مہینے کی تنخواہ ختم ہو چکی ہے, اور اب اگلے مہینے کی تنخواہ کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے مالک کا, کیونکہ فیکٹری بند ہے اس لیے تنخواہ بعد میں ملے گی. لیکن اسکول کہہ رہا ہے 3 مہینے کی فیسیں جمع کرا دے, اور مالک مکان کہہ رہے کرایہ بھی دے دے, کہ سب خرچے وہیں پڑے ہیں. بلکہ جب گھر میں ہیں تو کھانا بھی زیادہ چاہیے, پانی بھی زیادہ چاہیے, الیکٹریسٹی بھی زیادہ یوز ہو رہی ہے, تو بجلی کا بل اور ہر چیز سب زیادہ ہو جائے گا, یوٹیلائزیشن زیادہ ہوگی. پورا دن گھروں میں ٹی وی چلیں گے, پورا دن کچھ نہ کچھ بچے کھاتے رہیں گے کہ جی گھر میں پارٹی ہو رہی ہے, ایک وہ پکنک کا سما چل رہا ہے. خیر اس کے خرچے بڑھ چکے ہیں, لیکن اسے کہیں سے بھی کوئی ریلیف نہیں ملا. ریلیف ملا تو ان کو ملا جن کو ہم راشن بانٹ چکے آلریڈی, جن کو راشن مل چکا, 3 4 راشن مل چکا, ان کو ریلیف ملا. آپ مجھے بتائیں وہ کتنے قسمت والے ہیں کہ وہ مانگتے بھی ہیں, روڈ پہ بھی نکل آتے ہیں, اور ان کو حکومت بھی انہی کو نیڈی سمجھتی ہے, کیونکہ ان کے نام پہ گھر نہیں ہے, ان کا شناختی ان کا پاسپورٹ نہیں, پورے چیکس لگائے گئے ہیں. آپ نہیں ہو سکتے ایلیجیبل اگر آپ کے گھر میں آٹا نہیں بھی ہے تو, کیونکہ آپ کا گھر آپ کے نام پہ ہے بھائی, یا آپ کے پاس گاڑی ہے, بھلے آپ کی گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے, آپ بھوک سے پریشان ہو رہے ہو, آپ کی کوئی ارننگ نہیں ہوئی 2 مہینے سے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس گاڑی بھی ہے, گھر بھی ہے, لیکن روز کماتے ہیں روز کھاتے ہیں, ایسے بہت سے لوگ ہیں. تو ان کا کیا ہوگا؟ ان کو کون سپورٹ کرے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا, کیونکہ ان کے نام پہ گھر ہے, ان کا پاسپورٹ بنا ہوا ہے, انہوں نے کبھی کسی سال میں حج عمرہ یا کوئی دبئی گئے تھے, تو اس کا مطلب ہے ان کا قصور ہو گیا. اب جو پریشانی آئی ہے, اب جو بھوک آئی ہے, اس میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنے دوستوں سے قرضے لیں, اور وہ دوست بھی وہی ہیں جو اس پرابلم میں سے ہی گزر رہے ہیں. غریب کا دوست بھی غریب ہوتا ہے, مڈل کلاس کا دوست بھی مڈل کلاس ہی ہوتا ہے. کوئی ٹائکون تو نہیں ہوتا جو کہے کہ ٹھیک ہے میرے سے 2 کروڑ روپے لے لو اور زندگی اچھی گزار لو, ایسا تو نہیں ہوتا. صحیح. سو we have ran out of time, اور بڑا ہی اچھا ڈسکشن رہا میرے خیال سے. یہ جو میرے کی ٹیک اویز ہیں اس میں وہ یہ ہیں کہ ہمارا جب ایک لارجر چیریٹی کے علاوہ بھی اگر ایک ہم لارجر کانٹیکس میں دیکھیں, تو جب سینٹرلائزڈ اور ڈیجیٹل ہوگا ڈیٹا, تو سب کے لیے آسانی ہوگی. بھلے وہ چیریٹی پہ ہو, بھلے وہ لوگوں کی سوشل انڈیکیٹرز جاننے ہوں, بھلے لوگوں کی زندگی میں ان کی کیا امپیکٹ آ رہے ہیں, ایون ان کی ایجوکیشن اور ہیلتھ سیکٹر سے لے کے ہر چیز آسان ہو سکتی ہے. اور جس طرح نورین نے اپنی ٹاک میں بتایا, بڑا آسان ہے کہ ایک نمبر کو آپ پرائمری کی یا یونیک کی بنا لیں, 1 2 3 کے بجائے ایک بھی کر لیں, چلیں ایون NICs کی ڈپلیکیشن سے بھی چلیں, ایک فیملی میں مل جائے گا, لیکن زیادہ اس میں بھی آپ کی کافی حد تک ٹرانسپیرنسی رہے گی. سو اسینشیل ہے, اور ہمارے لیے نیڈ آف دی آر ہے. اور آگے اب ہم جو دنیا پوسٹ کووڈ-19 جا رہی ہے وہ ڈیجیٹلی ٹرانسفارم دنیا ہوگی. اس میں اتنا ایک بیسک کام جو کہ نورین بھی جس طرح بتا رہی تھی, بہت ہی بیسک کام ہے, کوئی کاسٹنگ بھی اس میں خاص انوالو نہیں ہے. ہائی ٹائم ہے کہ یہ ایکسیسیبل کر دیا جائے ان لوگوں کے لیے جو رسپانسبل یوز کریں ڈیٹا کا, اور میکسیمائز اپرچونیٹیز اور کمیونٹی کو ہیلپ کر سکیں اس ڈیجیٹل ڈیٹا کے تھرو, تاکہ ٹرانسپیرنسی رہے, میکسیمم ریچ رہے,
اور لوگوں کی زیادہ زیادہ ہیلپ رہے, اور ریسورس کی جو اسکیئرس ریسورسز ہیں ان کی بیٹر آئیڈینٹیفیکیشن اور ان کی اچھی طرح چیز پروگرام امپلیمنٹیشن ہو سکے. تو تھینک یو سو ویری مچ نورین, اینڈ اٹ ہیز بین اے ونڈرفل سیشنز, اور بھی جو پہلے بھی سیشنز ہوئے آپ کے ساتھ بہت اچھے رہے. یہ سارے سیشنز جو ہیں KCL ٹاکس کے, یہ صرف آج کا یا آج ٹاکس ختم ہونے کے بعد نہیں ہے, یہ بلکہ آگے بھی ہیں, کیونکہ اس میں ان کی بہت ساری محنت اور ایکسپیرینس شیئرنگ ہے. یہ لرننگ ہے سارے لوگوں کی, ان خواتین اور ان حضرات کی جو کوئی اس کو ایز اے پروفیشن سے زیادہ پیشن سمجھ کے نکلے ہیں اس کام میں. So thank you very much. We are honored to have you as our fellow, and keep up this good work and keep up this spirit of enlightened جس طرح آپ ہمیں کر رہی ہیں اور سب کو کر رہی ہیں. So thank you. So kind. یاد رکھے گا, بہت بہت شکریہ.